मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर गवाही टेलीविज़न का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम साहब का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तमाम खादमों को जो है वो मौका बख्शते हैं और हम चैनल में जो है आकर जो है खुदा के कलाम की सच्चाई को जो है वो पेश करते हैं। खुदा का कलाम जो सब नामों से आला है, वो हमारी सबकी जो है डायरेक्शन करता है, हमारी तरबियत करता है, नसीहत करता है मेरे अजीज़ों। और आज हम पैगाम इलाही में जो है इस प्रोग्राम में जो है आए हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से जो है वो मोहब्बत करता है। खुदा ने अगर एक इंसान को बनाया तो अपने लिए बनाया, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी चाहत के लिए बनाया। तो मेरे अजीज़ों, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि माँ बाप की फरमाबरदारी किस तरीके से कर सकते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी या नाफरमानी। तो उसके हवाले से जो है हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि माँ बाप की अहमियत क्या है, खुदा का कलाम क्या कहता है। जैसा कि हमने देखा कि हमने पिछले दिनों में मदर डे सेलिब्रेशन किया, अब इस मंथ में जो है फादर डे है, तो फादर डे जो है हम सब ने जो है मनाना है। पूरे चर्च जो है वो फादर डे सेलिब्रेशन करेगा। क्या ये एक दिन का माँ बाप से मोहब्बत करने का दिन है, या फिर हमें हर हाल में, हर दिन में जो है अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम में से आज हम देखेंगे माँ बाप की मोहब्बत के हवाले से खुदा का कलाम क्या कहता है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत क्या है। खुदा हमारा बाप है और आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमारे माँ बाप को पैदा किया, बनाया। हम आज इस रूह ज़मीन पर सांस लेते हैं तो ये खुदा का एक प्लान और खुदा का एक प्रॉपर मंसूबा है। और खुदा ने जब हमारे बाप हमारे आदम को बनाया, हमारी माँ हवा को बनाया, तो उस नस्लों से नस्लें चलती रहीं और ट्रांसफ़र होती रहीं, और उसके बाद जाके आज हम जो 2025 है हम इसमें जी रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से मैं देखता हूँ, तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से इब्रानियों 12 बाब पहली आयत से 11 आयत जब आप पढ़ेंगे तो उस पर जो है, जो हमारा खुदा है हमारी तरबियत और नसीहत करता है तमाम औलाद को, जो है ये पैगाम है। ज़रूर इसकी आप तलावत करें। और मेरे अजीज़ों, हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि माँ बाप के फरमाबरदार कैसे हो सकते हैं। मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने अपने बेटे को इस रूह ज़मीन पर भेजा तो एक मकसद था। वो मकसद ये था कि हर एक ज़िंदगी जो है वो निजात पाए, हमेशा की रिहाई पाए, छुटकारा पाए, मखलसी पाए। तो ये खुदा का एक प्लान था हमारी ज़िंदगियों में। तो खुदा ने अपने बेटे को इस मादी आलम में जो है भेजा ताकि हर एक ज़िंदगी जो है वो हलाकत से बच जाए। जो हमारे आदम यानी जो हमारा बाप था या हमारी अम्मा हवा थी, तो जो गुनाह हुआ उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस रूह ज़मीन पर भेजा। और ये एक मौजज़ाना पैदाइश थी। और यीशु मसीह जब पैदा हुए, इस रूह ज़मीन पर पैदा हुए, यीशु मसीह ने भी अपने माँ बाप की क्या की? फरमाबरदारी की। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती की अंजील में भी, तो यहाँ पे आपको ज़िक्र मिलेगा यीशु मसीह के हवाले से कि यीशु मसीह अपनी माँ से, अपने बाप से बहुत प्यार करता था। यानी यीशु की माँ बाप का जो नाम था वो था यूसुफ और मरियम। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है जब सलीब पर थे तो यीशु मसीह अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो यूहन्ना की जब अंजील में हम देखते हैं 19 बाब और उसकी 26 आयत, तो यहाँ पर शागिर्दों से ये कहते हैं, यानी एक शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना है और उसको अपनी माँ जो है वो कहते हैं कि आज के बाद ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। यानी कि यूहन्ना को जो है वो सौंप दिया।
لیکن اس میں بات یہ ہے کہ خدا کا جو پلان تھا وہ بیٹے کا تھا. بیٹے کا جو روح زمین پر آنے کا مقصد تھا وہ تھا نجات کا. تو نجات جب پوری کمپلیٹ کرنی تھی، مکمل کرنی تھی، جب اس نے یہاں سے خدا کے دہنے ہاتھ کی طرف جانا تھا، تو اس سے پہلے اس نے ماں کو جو ہے شاگردوں کے حوالے سونپ دیا. اور شاگرد جو ہے محبت کرتے تھے مقدسہ مریم سے. تو یہاں پہ ماں کی اہمیت اور باپ کی اہمیت پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے ماں باپ سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. اور میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانا چاہتا ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 10 باب اور 37 آیت، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہم سے کیا کہتا ہے. ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے ماں باپ سے ہی محبت کرنی اور خدا سے محبت نہیں کرنی. سب سے پہلے خدا ہے، اس کے بعد آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم ریفرنس میں دیکھتے ہیں متی کی انجیل 10 باب اور 37 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹا یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جس میں سے وہ خدا کو نہیں جانتا، پھر وہ کہتا ہے کہ صرف واحد میرے ماں باپ ہی ہیں اس روح زمین پر، تو میرے عزیزو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ وہ میرے لائق ہی نہیں، وہ بچے میرے لائق نہیں جو اپنے ماں باپ کو خدا سے زیادہ اہمیت دیں. سب سے پہلے خدا کو اہمیت دیں. خدا نے آپ کو بنایا، آپ کے پیرنٹس کو بنایا، خدا نے آپ کو اس روح زمین پر زندہ رکھا، یہ سانسیں مہیا کی، یہ خدا کا ایک پلان ہے. تو خدا کو فرسٹ آنر، عزت آپ دیں، خدا کو سب سے پہلا رتبہ خدا کو دیں، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں. تو خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو جسمانی ماں باپ ہیں جن کو خدا نے پیدا کیا، بنایا، تو میرے عزیزو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہنا ہے. ہم فرما برداری کے حوالے سے سیکھیں گے کہ فرما برداری ہے کیا. افسیو اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آئے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. خدا کے کلام پڑھے جانے پہ ہم سب برکت پائیں، آمین. میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے افسیو 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کی، تو خدا کا کلام میں یہاں پہ فرما برداری کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. یہاں پر خدا ہم سے کیا کہتا ہے کہ آئے فرزند خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. تو یہاں پر فرما برداری جو ہے یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ بچوں نے کرنی ہے. خدا نے آپ کو پیرنٹس دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، وہ کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں. تو میرے عزیزو، جب آپ پیار کریں گے، محبت کریں گے، عزت کریں گے، تو یہاں پر ایک وعدہ بھی ہے آپ کے لیے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ زمین پر آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. تو آسمانی برکتیں بھی آپ کو خدا دے گا. جیسا آپ جسمانی طور پر اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدا کے کلام کے حکموں پر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، تو آسمانی برکتیں بھی خدا آپ کو آسودہ کرے گا. خدا آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے گا. کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اپنے خدا کے فرما بردار ہیں آپ. تو یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں احبار 19 باب اور 3 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے
سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہاں پر بھی جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کے ڈر خوف میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کے، خدا کے حکموں پہ، خدا کے عقائد پر جو ہے آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب خدا کا کلام آپ سیکھیں گے تو آپ میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور آپ کی پہلے جیسی زندگی نہیں رہے گی، بلکہ آپ میں خدا کی محبت رہے گی، اور وہ محبت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہم اپنے پیرنٹس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، پیار کریں گے، ان کی کیا کریں گے؟ فرما برداری کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آگے خدا کے کلام میں سے، تو امثال 23 باب اور 22 آیت، اب یہاں پر جو سیکھنے کو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش کیسے کیا جائے۔ یہ حوالہ ان بچوں کے لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیسے ہم ہیپی کریں، خوش کریں، ہم انہیں دکھ نہ پہنچائیں بلکہ ان سے محبت کریں۔ تو یہاں پر امثال 23 باب 22 آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ یہاں پہ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنے والد کو شادمان رکھ۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر شادمانی بحالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو خوش کر، انہیں دکھ نہ پہنچا، انہیں پریشان نہ کر، اور ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر نہ جان۔ میرے عزیزوں، یہ فرما بردار بچوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ نافرمان بچے کیا ہیں، نافرمان بچے کیا کرتے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے خدا کے کلام میں کیا لکھی ہے، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ہم سیکھ رہے ہیں فرما برداری کے حوالے سے۔ جب ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ جس سے تو پیدا ہوا ہے، وہ بچے جو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے شنوا، ان کے تابع دار رہیں، ان کے جو خدا کے جو پیرنٹس ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، اور فرما بردار وہی بچے رہیں گے جو خدا کے کلام کے عقائد پر، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اپنی زندگی چینج کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا ریوائول ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ وہ انہیں دکھ نہیں پہنچائیں گے، وہ انہیں پریشان نہیں کریں گے، وہ انہیں غم نہیں دیں گے، بلکہ ان سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ایک اہم رشتہ ہے ماں باپ کا، جس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ سب چیزیں برداشت کر لیتی ہے۔ جیسا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی اسی طریقے سے محبت کریں، جس سے خدا کیا ہوگا؟ خدا خوش ہوگا، اور خدا جو ہے آپ کو بلیس کرے گا، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر ہمیں اپنے ماں باپ کو حقیر نہیں جاننا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں آ گئے ہیں، تو ہم انہیں کیا کریں؟ کم تر جانیں، ہم انہیں حقیر جانیں، ہم انہیں رد کریں، ہم نافرمانی کریں۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم آج جو دیکھیں گے وہ ہے دنا اور احمق بچوں کے بارے میں، کہ دنا بچے کیا ہیں اور احمق بچے کیا ہیں۔ دانش مند بچے، عقل مند بچے کے بارے میں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور احمق بچوں کے بارے میں دیکھیں گے، جو بیوقوف بچے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو حقیر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں دنا اور احمق بچے کے حوالے سے خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دنا جو ہے، جو بچے ہیں وہ عقل مند ہیں، اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے امثال 15 باب اور اس کی 20 آیت، خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یوں لکھا ہوا ہے، دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کے تکفیر کرتا ہے۔
سو میرے عزیزوں، جو اچھے بچے ہیں، جو شادمان بچے ہیں، جو دنا بچے ہیں، جو عقل مند بچے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں؟ خوش کرتے ہیں، خوشحال رکھتے ہیں۔ اور بیوقوف بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں رد کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھیں گے ہمارے جو نیکسٹ جو پروگرام ہے، ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ میں دنا اور احمق بچوں کے حوالے سے ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ سو گاڈ بلیس یو، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے جیسا دیکھ رہے تھے احمق بچے کے حوالے سے، تو میرے عزیزوں آؤ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جو احمق بچہ ہے، بیوقوف بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کس طرح ذلیل کرتا ہے، کس طرح انہیں رسوائی کرتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے امثال 17 باب اور 25 آیت۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ اسی کے ساتھ امثال 19 باب 26 آیت۔ جو اپنے باپ سے بد سلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے، حجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پہ ہم سب برکت پائیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر اس بچے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ وہ بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو احمق بچے ہیں، جو نادان بچے ہیں، جن کی تربیت اور ان کی نصیحت ان کی اچھی نہیں کی گئی۔ ماں باپ نے لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ معاشرے کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ دنیا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی صحیح تربیت اور نصیحت خدا کے کلام کے مطابق نہیں کی گئی میرے عزیزوں۔ اور اگر اس احمق بچے کو خدا کے کلام کے بارے میں بتایا جاتا تو اس کی زندگی بھی سنور جاتی۔ جو دنا بیٹے کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ عقل مند بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی انہیں اذیت نہیں دے گا کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانے۔ میرے عزیزو، احمق بچہ اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے غمگین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، ایسے کام گھنونے کر کے اپنے ماں باپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ بچے جو پھر نشے میں لگ جاتے ہیں یا شراب نوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تمام برے کام کرتے ہیں جس سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں سے، اور وہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانتے ہیں یا ان پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے لعنت کے حوالے سے بھی کہ وہی بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں۔ اور میں ضرور ان نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کی سزا کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو خدا کے کلام میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہوش میں آئے، آپ خدا کے کلام کو سمجھیں، آپ کر کیا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جن سے آپ پیدا ہوئے، وہ بچے ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، آپ ان کو اپنا کبھی بھی آپ جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ صرف ماں باپ نے ہی آپ کو جنم دیا، پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کی حفاظت کی، ماں باپ نے ہی تو کیا۔ جب آپ جوان ہو گئے ہو تو آپ اپنے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہو؟ حقیر جانتے ہو۔
ان پر لعن طعن کرتے ہو، ان کو مارتے ہو، تو ایسے بچوں کے لیے سزا کیا ہے؟ ایسے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا میرے عزیزوں، جو بچے اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں حقیر جانتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہیں وہ حجالت کا باعث اور رسوائی لانے والے بیٹے ہیں۔ جو ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے بچے جب ان کی پرورش تو اچھی کی گئی ہے، شادی کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہسبینڈ وائف کہتے ہیں کہ ہم اس بوڑھے ماں باپ کو کیوں رکھیں، ان کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ اور آج اس موجودہ ٹائم میں ایسا چل رہا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے کیا کرتے ہیں، عیدی سینٹر ہمارے یہاں پر قریب پڑتا ہے صدر میں عیدی سینٹر، وہاں پر اپنے ماں باپ کو وہاں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ کیا آپ اولاد اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اگر آپ کو پیدا ہوتے ہی اگر دفن کیا جاتا، مار دیا جاتا، تو آپ ایسا کر سکتے تھے؟ جب زندگی خدا نے دی آپ کو، ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ جو آپ 9 مہینے جو پرورش ہوئی ہے یہ خدا نے آپ کی ہے۔ خدا نے آپ کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، دھڑکنیں دی، وہ سب کام دیے۔ پھر آپ جب اس روح زمین پر پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ فرما بردار بچے بنو، نافرمان بچے نہ بنو، دنا بچے بنو، احمق بچے نہ بنو۔ مجبوراً پھر خدا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر ان بچوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے، میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کی سزا کیا ہے۔ استثنا 27 باب 16 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانتے اور سب لوگ کہیں آمین۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے، لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور سب لوگ کہیں آمین۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ کیا سزا اس کو مل سکتی ہے، اس بچے کو جب ہم دیکھتے ہیں امثال 20 باب اور 20 آیت، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھ جائے گا۔ یہ ان بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، جو خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ ان کا جو چراغ ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ جوانی میں ہی مٹ جائے گی، جوانی میں ہی دفن ہو جائے گی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس قدر اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، آپ اس قدر اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ خدا کا کلام کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا، خدا کا الہام کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا، تو ان کا چراغ جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے مقدس موسیٰ نبی نے کیا آپ سب کو بتایا، کیا تربیت دی۔ کیا موسیٰ نبی نے بھی یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے نافرمان رہو؟ بلکہ موسیٰ نبی نے آپ کو پیغام دیا، اور جب 10 حکم خدا نے جو لکھوائے تھے نا، اس میں سے 5واں حکم بھی آپ اس پر غور کریں کہ 5ویں حکم میں کیا لکھا ہے، کہ ماں باپ کو کیسے آپ نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، کیسے آپ نے ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے مقدس موسیٰ نبی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو مقدس موسیٰ نبی جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بڑی سخت باتیں جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں لکھی ہیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اچھی باتوں کی طرف بھی آئیں گے کہ موسیٰ نبی کیا تربیت دے رہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس سے کلام جو ہے وہ لکھوایا۔ اور میرے عزیزوں، جو لکھا گیا وہ یہ ہے، میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خروج 21 باب اور 15 آیت۔ یہ ہے نافرمان بچے، ان کے بارے میں لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے
وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ خروج 21 باب 17 آیت میں لکھا ہے، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ بھی قطعی مار ڈالا جائے، یعنی کہ اس کا زمین پر زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو نیو ٹیسٹامنٹ میں مرکز کی انجیل میں بھی آپ کو ذکر ملے گا، وہاں پر بھی موسیٰ نبی آپ کو بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 7 باب اور 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے نافرمان جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ وہی بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کا زندہ رہنا اس روح زمین پر پاسیبل نہیں ہے، بلکہ مر جانا بہتر ہے، خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور ان کی موت بڑی بھیانک موت ہوتی ہے ان بچوں کی۔ کبھی ایسی موت آپ دیکھیں گے جو کہ لاش کا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ بچہ گیا کہاں۔ وہ بچوں کے بارے میں جو اپنے ماں باپ کے برخلاف جاتے ہیں، ان کو ان کے بڑھاپے میں حقیر جانتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان سے پیسے کھینچتے ہیں، اور اس قدر اپنے ماں باپ کو رسوائی دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان بچوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں خدا کے کلام میں۔ ان کی موت بڑی بھیانک ہوگی۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ جان سے مار ڈالا جائے، اس کا اس روح زمین پر زندہ رہنا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں فرما برداری کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور موسیٰ نبی آپ کو کیا کہتا ہے۔ 10 حکموں میں سے جو 5واں حکم ہے وہ ہے خروج 20 باب 12 آیت، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو، بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک اور حوالہ آپ دیکھیں۔ کلسیو 3 باب 20 آیت 21 آیت میں لکھا ہے، کلسیو 3 باب 20 سے 21 آیت میں لکھا ہے، آئے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند کو پسندیدہ ہے۔ آئے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو ترک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں سے جو ہم نے پڑھا وہ ہے فرما برداری۔ موسیٰ بھی کہتا ہے، موسیٰ نبی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو تاکہ زمین پر تمہاری عمر جو ہے وہ دراز ہو جائے، بڑھ جائے، اور اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں حقیر نہ جانو، انہیں پریشان نہ کرو، رد نہ کرو، تاکہ آپ اس روح زمین پر اچھی اور زبردست زندگی جو ہے وہ گزارنے والے بن سکے۔ اور یہ فرزند وہی ہے جو خدا کے فرزند، جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں اور خدا کے کلام اور خدا کے حکموں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ فرزند وہی ہیں، یہ ہے خدا کے بچے۔ فرزندیت آپ کو جو ملی ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے، اور آپ خدا کے کیا ہیں؟ فرزند۔ آپ شاہی کانوں کا فرقہ ہیں، آپ مقدس قوم ہیں، آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور خدا آپ کی زندگیوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم اپنے ماں باپ کے برخلاف نہ جائیں، ہم دنا بچے بنیں، ہم نافرمان بچے نہ بنیں، احمق بچے نہ بنیں۔ تو یہاں پر ہماری جو کونسلنگ ہے، یہاں پر جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ ہے خدا کا کلام۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ کی پہلی جیسی زندگی نہیں رہے گی، بلکہ آپ کی زندگی جو ہے ایک نئی زندگی ہو جائے گی۔ آپ سے خدا بھی پسند ہوگا، خدا بھی خوش ہوگا، اور ماں باپ کی دعاؤں سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی، اور آپ کے بچے بھی جو ہیں آپ کی عزت کریں گے۔ پھر نسل بہ نسل چلے گی برکتیں۔ یہ ہے آسمانی برکتیں، جو خدا کی طرف سے برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔
خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، مجھ سمیت ہم سب کو خدا کا کلام پڑھنے کا گہرا فضل بخشے اور اس پر عمل کرنے کا گہرا فضل بخشے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔